13 जुलाई तक तो यानी नजर आ रहा था कि इमरान खान की रिहाई कि तेरे पेट ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ करप्शन कम हो सकती है करप्शन मतलब 20 से 25 साल जो उन्होंने प्रयास खत्म होने के बाद रेहान खान शरीफ से रब्ता किया। पीटीआई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट जो है उस हवाले से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर डिबेट हो रही है, बावजूद इसके कि आज इसराइल ने जो है गुज़िश्ता रात में और सुबह में ईरान के ऊपर हमला किया। वो प्रोसेस अभी जारी है, लेकिन मुल्क के अंदर इस वक्त बजट के ऊपर डिबेट हो रही है। मुल्क की जो दिफा है, मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर नेशनल असम्बली के अंदर डिबेट हो रही है। और आज हम मेरे मेहमान हैं अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली के अंदर जनाब उमर अयूब ख़ान साहब। आप फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने हमें वक्त दिया जी। यू आर वेरी बिज़ी। आज आपने बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह एक लेंथी जो है एज अ अपोजिशन लीडर आपने पूरा जो रिव्यू किया उसका बजट का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की इकॉनमी को जो फेस कर रहा है वो बेसिकली डेट की वजह से हमारे ऊपर जो प्रेशर है, यानी 8,107 बिलियन रुपीज़, दैट इज़ इक्वल टू $28 बिलियन हमने डेट सर्विसिंग के अंदर यानी सूद जो है उसके ऊपर अदा करने हैं। और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि हमारा जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जाके पहले वाशिंगटन से उसकी बजट की अप्रूवल लेता है और फिर द रेस्ट इज़ द स्टोरी। मुझे ये बताएं कि हाउ वी कैन कम आउट ऑफ दिस डेट ट्रैप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, सबसे अहम चीज़ मैं अपनी तकरीर में मेरे पास ये पड़ा हुआ है, एक चीज़ रेफरेंस की थी और जो मैंने अदाद व शुमार दी थी वो गवर्नमेंट के अपने फिगर्स थे। नंबर 1, आपने बिल्कुल बजात दुरुस्त फरमाया और मैं आपको बताता हूँ कि टेबल 1 पेज 2 बजट इन ब्रीफ और टेबल 2 पेज 3 एंड यू मेंशन्ड, मैं सुन रहा था असेंबली के अंदर, ये बजट इन ब्रीफ की किताब है, उसमें से आप देख लें। एक आपको बताता है कि जी आपकी ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट है क्या, खसारा। दूसरा है कि जी आप इसको फाइनेंस किधर से कर रहे हैं। ठीक, आपका जो इस वक्त खसारा है वो 97% फाइनेंस हो रहा है बैंक बोरोइंग से। बेसिक ऑपरेशनल चीज़ क्या है कि खसारा हुआ क्यों? खसारा इसलिए होता है कि एक घर जिस तरह होता है उसकी आमदन होती है, फिर अखराजात होती है। सही है। अखराजात किन चीज़ पे हैं? अखराजात आपके सूद की अदायगी पे, कर्जे की अदायगी पे, फिर आपका डिफेंस का आ गया, वो रह गया, वो चला गया, तो पीछे आपके पास PSDP निकाल दें, उसके बाद आपके पास बहुत थोड़ा ही रह जाता है। प्रोमिसेस को जो हम देते हैं, प्रोविंसेस को भी हो गया, एलोकेशन वो निकल गया, बहुत थोड़ा फिर रह जाता है। अच्छा, अभी इसको आगे चलाने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट की बारे में बार बार फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहा था, औरंगजेब खान। करंट अकाउंट डेफिसिट आपका सिंपल बैलेंस ऑफ ट्रेड, या आप देखें ना जी, उसमें करंट अकाउंट में बाकी भी कंपोनेंट आते हैं, पर कैपिटल अकाउंट भी है, ट्रेड अकाउंट पे। ट्रेड अकाउंट आपका ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंशियल, आपकी एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है क्योंकि आप कंपेटिटिव नहीं रहे हैं दुनिया की मंडियों में। हमने बेचना क्या है, आपने बेचना दुनिया की मार्केट के अंदर। जो मैंने अपनी स्पीच के आगाज़ में भी कहा है, मैंने कहा जी कि या फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम लोग कंपेटिटिव भी होंगे, हम लोग प्रोडक्टिव भी होंगे, तो वो पैमाना तो मुझे बताए ना किसके ऊपर आप कहेंगे कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है, हिकमत अमली क्या है, और आप मेजर क्या करेंगे। जी हमने इतनी एक्सपोर्ट करनी है या इकोनॉमी को हमने कंपेटिटिव बनाना है तो हमारी एक्सपोर्ट्स ही होंगी। हमारी मीडियम टर्म बजटरी फ्रेम में ये है, हमारी इंडस्ट्री में ये सेक्टर्स ऑफ एक्सेलेंस होंगे, क्लस्टर्स हम लोग बनाएंगे, इनको प्रमोट करेंगे, इनके लिए ये फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी, इनको हम लोग मतलब बाहर निकालेंगे और काम ये करेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज़, जिस वक्त आप कहते हैं कि जी 97% आपका खसारे की फाइनेंसिंग वहाँ पे लिखा हुआ है, वो या आपकी आ जाती है जनाब बैंकों से, डोमेस्टिक बैंक से। इसका मतलब है कि या आप बैंक हैं, आपने कर्जा देना हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देना है या फिर एक हुकूमत को देंगे, आप किसको देंगे? हुकूमत को देंगे ना, क्योंकि आप सिक्योर हैं। आपने बैठे बिठाए एक सिर्फ आपने बैंक का जूनियर अफसर रखना है, उसको कहना है कि जी बस ये इंश्योर कर दें कि हुकूमत के ये कागजात आ जाएंगे, हुकूमत ने हमें कर्जा वापस करके देना है।
پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے, نجی شعبے کو دیں گے تو اس پہ مطلب سردردی ہے, ان کو دیکھنا ہے, اپریز کرنا ہے, فلانا ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, ویٹ کرنا ہے. یہ تو آپ نے ریاست کو دیے نا, گورنمنٹ ختم ہو گئی, وہ چلے بھی جائے دوسرے آ جائیں گے, قرضہ وہیں پہ ہی ہے. اور آپ 2 بجے اپنا ٹائم بوری بستر بند کریں, جائیں گولف کے لیے, گھر جائیں, عیاشی کریں. تو یہ وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے اکانومی موو نہیں کر رہی ہے. اور جو بات یہ فائنانس منسٹر کہتا ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلٹی لانی ہے اور ہم نے ایک انوائرمنٹ بنانا ہے, وہ تو قبرستان بھی ہے نا. قبرستان سے اسٹیبل اور کوئی جگہ ہے وہاں پہ تو بالکل, ویسے وہ تو اوپر ہی لگتی ہے اسٹیبل, اندر اللہ پاک جو ہے وہ بات پہ خیر کریں. وہی حالت پاکستان کی نہیں, وہی حالت پاقستان کی معیشت اور ملک کی ہے اس وقت. اوپر سے وہ کہتے ہیں جی اسٹیبل ہے, پر نیچے جو عذاب سے سارے ہم لوگ گزر رہے ہیں. میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس بتائی ہیں کہ آپ کی قوت خرید 54% گئی. اچھا عمر صاحب, مجھے تھوڑا سا فاسٹ اس کو مجھے یہ بتائیں کہ انرجی سیکٹر کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہا جی گرین انرجی کی طرف ہم نے جانا ہے, ویل اینڈ گڈ, سستا بھی ہے. یہ لوگوں نے گھروں کے اوپر جو ہے وہ لگانا شروع کر دیے, سولر پینل لگانا شروع کر دیے. 18% اس کے اوپر جو ٹیکس لگا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ جسٹیفائڈ ہے یا اس کے بغیر حکومت کو گزارا نہیں ہو رہا تھا؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے ڈسکریج بھی ہو سکتا ہے یہ سیکٹر, جب لوگوں کے پاس مطلب پیسہ نہیں ہوگا, کم از کم 6-7-8 لاکھ روپے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, اور ایک ایوریج فیملی کہاں سے وہ اپنا گھر مشکل سے پورا کرتے ہیں. دوسرا ایشو اس کے اندر یہ جو 1275 بلین گردشی قرضے کو ادا کرنے کے لیے قرضہ جو لیا جا رہا ہے, اس کے اوپر جو ڈیٹ ہوگا یعنی سود ہوگا وہ 3.25 آج اس کی خالد مصطفیٰ کی سٹوری جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھی ہوگی میں نے اور آپ نے مینشن کیا. مجھے یہ تو اٹ از گوئنگ ٹو بی another ایکسٹرا برڈن ان یو نو یہ بجلی کے بلوں میں, جس سے پہلے ہی لوگ بہت پریشان ہیں. اچھا بھائی صاحب, بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. پہلے آپ کا پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں, پھر سیکنڈ. نمبر 1, گرین انرجی کا یہی میں نے المیہ ہے کہ ایک آپ لوگوں کو مہنگی بجلی دے رہے ہیں, دوسرا آپ انسٹیبل بجلی دے رہے ہیں, لوڈ شیڈنگ انتہا کی ہے, آپ کے لائن لاسز جاری ہیں. وہ کہتے ہیں چوری جہاں پہ ہوتی ہے وہاں لوڈ شیڈنگ ہے. ابھی تو ہر جگہ موسٹ آف دا ایریاز آر ہمارا خیبر پختونخوا کے اندر وہی, اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہے, باقی جگہوں میں بھی ہو رہی ہے. آپ اچھا, دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی دیکھیں لوڈ شیڈنگ بھی 2 قسم کی. آپ کی لائن لاسز جو ہوتی ہیں نا جی, لائن لاسز ایک آپ کے بزنس لائن لاسز ہوتی ہیں, دوسری آپ کی لائن لاسز کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ٹیکنیکل لاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی ٹیکنیکل لاسز, ٹیکنیکل TNC, ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاسز, جب آپ کا ایک فیڈر کی لینتھ ٹیکنیکلی اس کو 20 سے 25 کلومیٹر ہونی چاہیے, جب اس کو آپ 125 کلومیٹر کریں گے تو ظاہری اس میں آپ کے ٹیکنیکل لاسز بڑھیں گے. پر اس پہ جب آپ ٹیکنیکل لاسز بڑھیں گے تو اس پہ آپ نیچے والی کیٹیگری پہ آ جائیں گے, آٹومیٹکلی آپ پہ لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے گی. نمبر 1, تو وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ آپ کے صارف کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا, وہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائن لینتھ کم کرے, گرڈ سٹیشنز بنائیں, بہتر کریں. نمبر 1 وہ نہیں ہو رہا. نمبر 2, ہمارے دور میں ہم نے لوڈ شیڈنگ 80% پاکستان میں ختم کر دی. بلوچستان کے کئی ٹیوب ویلز رہ گئے تھے, اس کو ہم لوگ سولرائز کرنے کے لیے جا رہے تھے. بنیادی طور پہ آج اس وقت بھی سولر کو یہ پینلائز کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو دوسرا کیوں کیا جا رہا ہے, اب سوال یہ ہے کیونکہ یہ why they want to discourage the people. میں اس کی وجہ یہ, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تقریباً 47,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی کیپیبلٹی ہے, 7,000 ہمارے پاس ان یوزڈ انرجی ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی پیمنٹس ہم نے دینی ہے, اس کو ہم لوگ نکالیں, سولر سے نکال کے یہ اپنی بجلی فٹ کریں. اچھا, اس پہ آپ خود وزیر رہے ہیں, کیپیسٹی چارج والا مسئلہ جو ہے یہ حل نہیں ہو سکتا. لیکن کیپیسٹی چارجز کا میں آپ کو حل اس کی بنیاد پہ آپ جائیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. کیپیسٹی چارجز یہ وہ چارجز ہیں جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں, آپ نے کرایہ دینا ہے. آپ کا 2018 میں جس وقت ہماری حکومت آئی تھی اور مسلم لیگ کی ختم ہوئی تھی, اس وقت یہ تقریباً 450 ارب تھا. آج یہ 2.1 ٹریلین یا 2100 ارب ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون, دس از ادر دین گردشی قرضہ. جی دس از ادر دین, یہ کیپیسٹی پیمنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ وجہ کیا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہ وہ پیمنٹس ہیں جو مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائے, جن کو انہوں نے مطلب
سینکشن دی کہ جی آپ لگا کے بجلی بیچنا شروع کریں. اس پہ کول فائرڈ پلانٹس ہیں, گیس فائرڈ پلانٹس ہیں, آپ کے فاسل فیولز ہیں زیادہ تر. اس کا آج میں نے فلور پہ بھی بتایا کہ آپ کا جو فارزمال کوئلے کا پلانٹ ہے, دنیا میں پر میگا واٹ اس کا ریٹ آتا ہے 7,50,000 روپے فی میگا واٹ. ان لوگوں نے ایک $1.4 ملین یعنی کہ $14 لاکھ فی میگا واٹ پہ وہ لگائے. تو خود آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ تقریباً 50% سے زیادہ بھی جو رقم ہے وہ کدھر جا رہی تھی, کسی کے جیب میں جا رہی تھی. وہ ٹوٹل رقم جو ہے وہ کس نے ادا کرنی ہے؟ وہ صارف نے ادا کرنی ہے. کہاں پہ کرنی ہے؟ وہ اپنے بل میں کرنی ہے. نمبر 1 یہ ذہن میں رکھیں. نمبر 1. دوسری چیز وہ کہاں سے ادا کرے گا؟ جو انرجی وہ جو بل دے گا تو کیپیسٹی پیمنٹس اس کے اندر فکس ہو جائیں گی. اچھا دوسری چیز وہ اس کی سود کی ادائیگی میں جو سود آپ کا جائے گا نا, جو انٹرسٹ پیمنٹس کریں گے, ایک ٹیبل بنتا ہوتا ہے منسٹری آف پاور میں, اس پہ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس, انشورنس ایٹسیٹرا, یہ ساری ایکسپینڈیچرز وہاں پہ آتی ہیں اور یہ ٹیرف کا حصہ بنتی ہیں. دوسرا پھر رننگ ایکسپینس جو آتا ہے, یہ بھی ایک رننگ ہے. دوسرا ایک رننگ ایکسپینس, اس کو آپ کہتے ہیں آپ کی FCA, فیول کاسٹ, FPA, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, کہ انہی کارخانوں کا آپ جو ایندھن خریدتے ہیں اور ایندھن کا ریفرنس پرائس آپ رکھتے ہیں کہ جہاں جناب کہ آپ کی تیل کی قیمت فرض مال ہوگی $64 فی بیرل ہوگی اور تیل چڑھ جاتا ہے 100 پہ, تو اس کا جو ڈفرینشل ہے وہ بھی آپ نے پے کرنا ہے. پھر روپے کی ویلیو جو ہے وہ بتدریج نیچے جاتی رہی ہے, تو وہ ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن جو روپی کا ہے وہ بھی اس میں ڈالا جاتا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں, وہ بھی آپ نے پے کرنا ہے. تو یہ دونوں پہیے میٹر آپ کے دونوں آن ہیں. تو آپ کو مہنگی بجلی آپ نے بنائی اور اس کے اوپر آپ نے یہ قرضے دیے. اچھا یہ پہاڑ بڑھتا رہا, اس تناسب سے آپ بجلی مطلب قیمت پاس نہیں کر پا رہے ہیں. تو اور اوپر سے وہ آپ کا ایک سرکولر ڈیٹ کا حصہ بن گیا. کیپیسٹی اچھا آپ لوگوں کے طریقے سے ایز اے گورنمنٹ آپ لوگوں کے پاس کوئی وہ نہیں تھا کچھ؟ بالکل تھا. ہم لوگوں نے بالکل کیا تھا. 3 سال جتنا عرصہ رہے آپ ہم نے فلو آف سرکولر ڈیٹ 45 ارب روپے ماہانہ سے تقریباً 2 ارب سے بھی نیچے لے آئے. نہیں لیکن بیسکس جو چیزیں تھیں, جنریشن لاسز, ٹرانسمیشن لاسز, ہم لوگ کر رہے تھے. یہ جو امپلائیز کو فری بجلی دینے کے جو پالیسیز ہیں یہ ساری تو سسٹین ہوئی نا. سب سے میجر چیز جو ہے آپ کی, ہمارے سارے لوگ جو آج میں جو بات کر رہا تھا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, لائن لاسز بھی امپورٹنٹ ہے, پر سب سے ازدہا جو ملک مطلب یہاں پہ آپ ادھر سیلاب آ رہا ہو, پانی آ رہا ہو اور آپ جائیں کہ جی اس کھڑکی سے قطرہ پانی آ رہا ہے میں اس کو پلگ کروں, وہ کیا ہے سیلاب کے؟ وہ سیلاب آپ کا کیپیسٹی پیمنٹ سے وہ سیلاب ہم ختم نہیں کر سکتے. وہ آپ ختم تب کر سکتے ہیں جب آپ CTBCM کمپیٹیٹیو ٹریڈنگ بائیلیٹرل مارکیٹس بنائیں گے. اس وقت آپ کے پاس بجلی جو بجلی گھر بناتے ہیں وہ صرف حکومت کو بیچ سکتے ہیں. آپ اس مارکیٹ کو ہول سیل مارکیٹ ہے اس کو بنا کے ان کو الاؤ کرے کہ وہ جس کسی مرضی کو یہ نہیں کیا جا سکتا. ان کو کرنا چاہیے. ابھی ہم نے تو سارا میکنزم بنا کے چھوڑ کے گیا تھا, میں انہوں نے امپلیمنٹ کرنا تھا, ابھی تک انہوں نے امپلیمنٹ کیا. وہ جب اور جو کانٹریکٹ ہے ٹیک اور پے کانٹریکٹ کہ آپ بجلی مطلب خریدیں یا نہ خریدیں آپ کو مطلب پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, وہ پھر کنورٹ ہو جائے ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پہ چلا جائے گا کہ آپ کو اس وقت پیمنٹ کرنی پڑے گی. یہ کافی جس ویورز جو ہیں لوگ بیچارے وہ اتنی زیادہ شاید ٹیکنیکل چیزوں, مجھے یہ بتائیں کہ یعنی چوری تو میں نہیں کہوں گا بٹ چلیں اس کو ہم کہتے ہیں جی کہ انکمپیٹنسی ہے, رانگ پالیسیز آف دا پریویس گورنمنٹس ہیں, ایک نہیں متعدد گورنمنٹس کو چلو ہم کہہ دیتے ہیں. تھوڑا سا کوشچن یہ بھی دے دیتے ہیں ویئر وی آر گوئنگ ٹو فکس دا رسپانسبلٹی. جب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ پورا شہر ہی چور ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایکچوئل تھیف اور دا ڈکوائٹ which has been plundering this nation and the country continuously for over so many decades. مجھے یہ بتائیں جب ساہیوال کول پروجیکٹ انہوں نے لگانا تھا امپورٹڈ کول پہ, ساہیوال پہ کیوں لگایا ہے؟ کول پروجیکٹ ہے, امپورٹ کر رہے ہیں. وہ کول پروجیکٹ آپ کا کوئلے پہ چل رہا ہے, وہ تو بندرگاہ کے قریب ہونا چاہیے کہ کوئلے آپ کا ٹرانسپورٹیشن آ رہا ہے. پھر آپ کا ساہیوال جو ہے وہ بالکل آپ کا ایگریکلچرل ہارٹ لینڈ ہے,
کوئلہ ہے نا وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کے فیلڈز کو بھی افیکٹ کرتا ہے. آپ کے 4 LNG پلانٹس آتے ہیں, اس کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کا تقریباً جس وقت میں پاور منسٹر بنا سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے یہی تھی کہ 4000 میگا واٹ کے. یہاں پہ تو یہ رولا پڑا ہوا تھا نا کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی نہیں تو آپ نہیں تو آپ کے تو وہ آپ کے پلانٹس گورنمنٹ یو نو دی PMLN گورنمنٹ وینٹ کہ جی ٹھیک ہے اوکے. نہیں خانچے تھے پیپلز پارٹی کے دور کے اندر وہ لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی 2013 تک کہ وہی صاحب ان میں سے ایک پلانٹ بھی نہیں چل رہا, ان میں سے ایک گیس کا پلانٹ بھی نہیں چل رہا. وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, وہ ایک پلانٹ پرائیویٹائز نہیں ہو رہا, وہ چل بھی نہیں رہے ہیں. آپ کے ساتھ انہوں نے پھر دوسرا کیا کیا, ان 4 پلانٹس LNG پلانٹس کے ساتھ لگانے کے لیے انہوں نے پھر اگریمنٹس کیے تھے گیس کی کمپنیز کے ساتھ کہ گیس امپورٹڈ LNG آئے گی, ٹینکرز وہ وہاں سے اٹھائے گی. اور انہوں نے کہا گیس کی کمپنی SNGPL نے کہا اچھا جی آپ کے لیے منگاتے ہیں تو آپ نے ہم سے معاہدہ کرنا ہے, اگین ٹیک اور پے کانٹریکٹ. کوئکلی مجھے یہ بتائیں کہ اٹس the political leadership or the bureaucracy which is responsible for all this mess. اس وقت شہباز شریف, نواز شریف اور یہ لوگ ہو مل سکتا کے, ہے آپ چونکہ سیاسی مخالف نہیں میں یہ بات کر رہے ہیں فیکچولی ہے جی, آپ دیکھ لیں. میں نے آپ لیکن وہی بیوروکریسی آپ کو بھی گائیڈ کر رہی تھی. ہم لوگ الحمدللہ گائیڈ کرنے والوں میں ہم نہیں, ہم لوگ عقل اپنی استعمال کرتے ہیں. میں نے آج لنگڑیال صاحب جو اس وقت چیئرمین FPR ہیں, ان کی ٹویٹ میں نے پڑھ کے سنائی. اس نے کیا لکھا کہ امپورٹ جو ایشو ہے, جو 800 پاؤنڈ گوریلا جو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کے امپورٹڈ پروجیکٹس جو امپورٹڈ فیولز پہ پروجیکٹس چل رہے ہیں جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ہیں. خود اس نے کہا ہے, ٹھیک ہے, وہ خود پاور سیکٹری بھی رہ چکے ہیں. اچھا بیسک بنیادی چیز آپ کی وہیں پہ آتی ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے, انہوں نے کسی قسم کی پلاننگ نہیں کی. IG SEP اس کو کہتے ہیں انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان. آپ کا باقاعدہ پلان ہوتا ہے جو ہم نے شروع کیا تھا کہ جی آپ نے کہیں پاور پلانٹ لگانا ہے, اس کا پہلے دیکھیں, لوڈ دیکھیں, ڈیمانڈ فور کاسٹنگ کریں, اس کے مطابق لگائیں. ڈو یو تھنک کہ انہوں نے, بیکاز جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ گئی, ظاہر ہے کہ آپ لوگ سوری یہ کہتا کلامی معاف, آپ نے 2018 میں جب میں ہے نا پاور منسٹر, سب سے میجر چیز میرے سامنے یہ تھی 4000 میگا واٹ کے یہ LNG پلانٹس تھے اور 4000 میگا واٹ کے انہوں نے سولر اور ہائیڈل سولر اور ونڈ پاور پلانٹس مسلم لیگ نون گورنمنٹ نے سکریپ کر دیے تھے. آپ کے رینیوبل انرجی پلانٹس کو ختم کیا ان LNG پلانٹس کو لانے کے لیے. ہم نے پھر ان پلانٹس کو واپس لائے آن لائن. یہ المیہ دیکھیں, اور اس کی پرائس کیا تھی. انہوں نے وینڈ پاور 16 سینٹ پر یونٹ پہ نیگوشیٹ کیا تھا. 1 سال کے اندر ہم نے جو ان کو کیا تھا 1.5 سینٹ پہ لے آئے تھے, 1.5 سینٹ. ٹھیک ہو. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ اس وقت جو صورتحال ہے, یعنی جو سیلریڈ کلاس ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے کہ بھئی ہماری, آپ نے اگر لیٹ اس سے اس دفعہ تو 10% بڑی ہے اکراس جتنے بھی کیڈرز ہیں سیلری کے, پچھلی دفعہ زیادہ بڑی تھی, لیکن وہ سلیب جو ہے وہ جب چلا جاتا ہے لیٹ اس سے کہ 3 ملین ہے پر ایئر انکم ایک بندے کی, اور وہ جب 36 پہ چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر سلیب وہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کو پتہ یہ چلتا ہے جو انکریز ہوئی ہے سیلری, مجھے ان ٹیک ہوم جو مل جا رہا ہوں اس سے کم ہو گئی ہے. 600 بلین انہوں نے اکٹھے کیے سیلریز کلاس سے, لیکن ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. میں آپ کو ایگزیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں جناب, کہ آپ کو میں نے ابھی جو فگر آپ کو بتائی نا جی, کہ آپ کا جو اللہ بھلا کرے, انہوں نے جو ٹیکسز لگائے ہیں اس PDM گورنمنٹ نے, اس میں وحید صاحب سب سے زیادہ جو طبقہ وہ جس کے اوپر افیکٹ ہوا ہے وہ آپ کے سیلریڈ لوگ ہیں. نمبر 1 ان کی انکم پہ, اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہیں ان 3 سالوں میں تقریباً 41 ارب روپے کے 41,000 ارب روپے کے قریب. 4100 ارب نہیں 4100 نہیں, 41 ٹریلین. اچھا 41 ٹریلین. ویئر دس منی از گوئنگ؟ گڈ کوشچن. یہ سارے کا سارا انڈائریکٹ جو انکم آتی ہے, انڈائریکٹ ریونیو, یہ وہاں پہ جا رہی ہے, اور پھر آپ کی سود کی پیمنٹس میں جا رہی ہے, آپ کی باقی اخراجات میں جا رہی ہے. اور یہ دکھاتے ہیں جی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو کہ آپ کا ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے وہ انہوں نے کم کر دیا ہے. اس کا یہ پچھلے سال کے مقابلے میں 31% بھی یہ نہیں استعمال کر سکیں. یہ ان کے حالات ہیں.
اب مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال کے اندر ایک عام آدمی تو میں نے کہوں گا لو انکم بندہ جو ہے اس کا کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ پیٹرول جو لوگ یوز کریں گے اگر وہ ڈیجیٹلائز طریقے سے نہیں کریں گے اس کو تو اس کے اوپر بھی پر لیٹر 3-3.5 روپے جو ہے اس کے چارجز آئیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ پھر اس سے مزید لوگوں کے اوپر پریشر بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا جی. پیٹرول کا بھی میں نے آپ کو ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی. میں نے کہا جی 80 روپے پر لیٹر کے اوپر اس وقت پی ڈی ایل لے رہے ہیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے, اور پی ڈی ایل وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ یہ 20 روپیز لیٹر تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی اس وقت چونکہ ظاہر پرائس بھی 155-160 یعنی جب آپ لوگوں کی گورنمنٹ گئی تو 180 سے 146 کے قریب تھی پرائس, جس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کی. پی ڈی ایل اس کا اس سے واقعی میں ڈیفالٹ میں جا رہا تھا, نہیں تھا پی ڈی ایل آپ کا اس کے اوپر. ویسے انہوں نے ڈالر تو جب سے شہباز شریف صاحب ابھی دوبارہ الیکٹ ہو کے آئے یا گورنمنٹ میں آئے ہیں, آپ لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ الیکٹ نہیں ہوئے, تو وہ انہوں نے کم از کم ڈالر اور پیٹرول کی قیمت کو تو اسٹیبلائز کیا نا, اور وہ جو یہ کہا جا رہا تھا جی ڈیفالٹ ہو جائے گا تو وہ اس چیز کو تو انہوں نے روکا ہے. مجھے یہ بتائیں, دیکھیں کچھ پازیٹیو تو انہوں نے کیا ہے. کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا ڈالر اس وقت تقریباً 275 روپے پہ چلا گیا تھا, ہمارے ٹائم پہ کیا تھا 155 کے قریب تھا, 180 تھا لاسٹ, 182 آخری مراحل میں نہیں, اس سے بھی نیچے تھا جو میرے پاس ایگزیکٹ فگر ادھر لکھی ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد لیکن اسی کو ہی تو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آخری 2 مہینوں میں تو آپ لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی باہر ہم نے اسٹیبلائز کیا ہوا تھا, ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں تھی. بٹ دے سیڈ کہ جی آپ لوگوں کے پروگرام سے نکلنے کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ تھا اور وی سیوڈ دی کنٹری. ٹوٹل غلط بات, کیونکہ دیکھیں پی ڈی ایل کیا ہوتا ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتی ہے, وہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. آپ نہیں, لیکن چلے اس سے آئی ایم ایف کے پروگرام سے تو آپ لوگ باہر آ گئے تھے نا, کیونکہ ہم لوگوں ان کے شرائط جو تھے وہ ہمیں قابل قبول نہیں تھے. ہم لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے, ہم لوگ کہتے تھے آپ لوگوں کا جو فائنانس منسٹر تھے, ہم لوگ وہی صاحب قطع کلامی معاف, ہم لوگ ان سے کہتے تھے کہ جی آپ یا کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ اس بندے کو اس کی خوراک ہم نے کم کرنی ہے, اور آپ ہمیں کہتے ہیں جی اس کا گلا کاٹو. ہم لوگ گلا نہیں کاٹیں گے, ہم لوگ دوسرے طریقے سے خوراک. دس از واٹ اسد عمر ڈیڈ ان دی بگننگ, جن کو پھر آپ لوگوں نے فارغ کر دیا اور ڈاکٹر صاحب کو لے آئے کہ جی ہی از گوئنگ ٹو نیگوشیٹ ود آئی ایم ایف. تو وہ تو اسد عمر صاحب جو ہیں وہ تو آئی تھنک کہ وہ تو پھر عوام کی, پبلک کی, اپنی پارٹی کی پالیسی کو لے کے چل رہے تھے, جن کو فارغ کر دیا گیا. پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ڈیسیژن تھا, پر دوسری then it was a wrong decision. not at all. آپ کا ڈیسیژن ٹھیک تھا. آپ کی اکانومی بیسک چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ریونیو جنریٹ ہو رہا تھا, ہم لوگ وہ ریونیو افورڈ کر سکتے تھے. آپ کے ڈیٹ سروسنگ آپ لوگوں کا آئی ایم ایف کے پاس جانا درست تھا. آئی ایم ایف کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں جانا پڑا تھا, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تھا دسمبر 2018. تو جب آپ چلے گئے تو پھر نکلنا, میری بات سنیں, ایز اے اسٹیٹ میں بات کر رہا ہوں. نہیں ہولڈ آن. 2018 بنی گانا میں مختلف لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے, 7-8 لوگ بیٹھے تھے, اور پریزنٹیشن ہو رہی تھی, اور ہمیں جو ہم رسپانسیبل لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ جی پچھلے پرائم منسٹر اور شہباز شریف اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ تو بینکرپٹ کر کے ملک جا رہے ہیں, کاش ہماری حکومت نہ آئے, ہم لوگ ہینڈل نہیں کر سکیں گے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ حالات تھے. آپ کے دیکھیں یہی بات جب عمران خان صاحب, مطلب آپ لوگوں کی گورنمنٹ جب ہوئی نکلی 2022 کے اندر, تو یہی بات یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ یہ ملک کو بالکل ڈیفالٹ کر کے جا رہے ہیں. غلط. 17 ارب ڈالر تھے اکاؤنٹ میں پاکستان اسٹیٹ بینک کے پاس, کوئی چھپی ڈھکی فگر نہیں ہے. نمبر 1, 6% کی گروتھ ریٹ تھی, اور اس وقت آپ کے اسحاق ڈار فائنانس منسٹر تھا. اس نے ایک سیکنڈ بات سنیں, اس نے جناب والا ایک چیف اکانومسٹ پلاننگ کمیشن کو فارغ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس پہ دباؤ ڈال رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی گروتھ فگر کو نیچے کریں. اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں, لہٰذا اس کو فارغ کیا, اس نے وہ ریزائن کر گیا. تو لہٰذا جب اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے تو آپ کے پاس مجھے صرف, آپ تو ماشاءاللہ دیکھیں فائنینس کو بھی آپ نے ڈیل کیا ہے, فائنینس منسٹری کو. مجھے یہ بتائیں کہ ایک گورنمنٹ جو ہے اگر آئی ایم ایف کے پروگرام کو انکمپلیٹ کر کے نکل آتی ہے تو اس کا اکانومی کے اوپر یا اس کی جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں
یا فائنینشیل جو پوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر کیا نیگیٹو اثر آ سکتا دیکھیے ہے؟ چلے ہم ان کی بات نہیں سنتے مانتے کہ جی کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا, بٹ وین یو آر کمنگ آؤٹ آف اگریمنٹ فرام این انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن, what negative repercussions the country is going to face? دیکھیے جی, سب سے پہلے آپ ریئلائز کریں کہ آئی ایم ایف ہے کیا. آئی ایم ایف آپ کا وہ ادارہ ہے کہ آپ کے پاس بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہو, آپ کے پاس امپورٹس آ رہی ہیں اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے, تو وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہ جی یہ پیسے لیں, آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں رکھیں, آپ کے پاس $1.5 ارب آ گیا, اس کے ساتھ آپ اپنی امپورٹس کور شروع کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اکانومی کو اس طرح ریسٹرکچر کرنے کی کوشش کریں اور چلتے جائیں آگے. اچھی بات ہو گئی. آئی ایم ایف آپ کا انٹینسو کیئر یونٹ ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ڈیولپمنٹ پارٹنر آپ کا ورلڈ بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے. وہ تو بات وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا نہیں, میری بات سنیں آپ. I have read their entire charter, you know, the IMF, the World Bank. اچھا پھر آپ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے کی اکانومی آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے, اگر ہم باہر آ جاتے ہیں تو اس کا یا اکانومی ڈیولپ کر رہی ہے, کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اچھا اس کا کوئی مطلب مطلب آپ کے پاس 4 پیسے جیب میں آ رہے ہیں, آمدن آپ کی آ رہی ہے, اکانومی آپ کی ڈیولپ ہو رہی ہے, آپ آگے جا سکتے ہیں, تو آپ پھر چودھری ہو کے آپ بات کریں گے. جب آپ کی اکانومی بڑھ ہی نہیں رہی اور آپ کی اکانومی ڈیڈ ہے, یہاں پہ اس پچھلے 3.5 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے, اکانومی کی گروتھ ریٹ تو 1952 سے کم, سب سے کم ریٹ. اب ایک تھوڑا سا سخت سوال کروں گا, آپ ہوپفلی یو ڈونٹ مائنڈ. ماشاء اللہ آپ ایک الیکٹڈ کانسٹیٹوئنسی کی بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں. ایک فارمر پرائم منسٹر اگر آئی ایم ایف کو ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ بھئی آپ ان کے ساتھ ڈیل نہ کریں بیکاز ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, یہاں پہ جوڈیشل پروسیس ٹھیک نہیں ہے, ڈو یو تھنک کہ ایک فارمر پرائم منسٹر اس قسم کا, یعنی بذات خود ایک تو ہوتا ہے نا ممبر ہے کوئی پارٹی کا, کوئی لوور کیڈر کا بندہ ہے تو اس کو تو انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن اس لیول پہ جا کے عمران خان صاحب جب آئی ایم ایف کو یہ خط لکھیں گے تو ڈو یو تھنک کہ دس از ان فیور آف دا نیشن اور کنٹری؟ ایبسولوٹلی یس, نمبر 1. نمبر 2, میں یہ بات کروں, اس نیگوسیشن میں میں موجود تھا. آئی ایم ایف کا بندہ تھا, مجھے ابھی تک پورٹر تھا میرا خیال ہے اس کا نام, وہ یہاں پہ پریزنٹیشن ہو رہی تھی, میں ہائیڈنگ میں تھا اور میں ویڈیو لنک کے ذریعے میں نے جوائن کیا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب بنی گالا میں تھے اور ان کو آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جی اچھا, آئی ایم ایف بھی کہہ رہا تھا ہمیں نہیں میری بات سنیں, میں دوسری چٹھی کی بات کریں, جب when he was in the prison اس دوران جو ایک چٹھی جو ہے وہ بھی آیا. ہم لوگ کس بات کی بات کریں کہ ایک چٹھی آئی ایم ایف کے دور پہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب باہر تھے اس وقت لکھا گیا تھا, اس کے بعد بھی لکھا گیا تھا. ہماری دونوں لیٹرز میں کیا چیز تھی, رول آف لا ہونا چاہیے. آئی ایم ایف نے پہلے بھی, آئی ایم ایف جو ہے اس کا کیا آپ کے انٹرنل ایشوز کے ساتھ, تو آئی ایم ایف ہمارے ساتھ کیوں آیا تھا؟ آئی ایم ایف نے ہمیں اپروچ کیا تھا, جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, ہم تو گورنمنٹ میں نہیں تھے, آئی ایم ایف نے اپروچ کیا تھا, ہم نے تو آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ آپ کو ملنا چاہتے ہیں بیکاز آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے. یہ جو then they didn't accept your proposal or any suggestions. کس چیز پہ؟ آپ لوگوں کا جو لیٹر تھا اس کے اوپر تو انہوں نے عمل نہیں کیا. انہوں نے یا کیا یا نہیں کیا وہ ان کی مرضی ہے, وہ ان کی چیز ہے. بس آپ کے مخالفین نے آپ کے خلاف پھر اس کو استعمال کیا. وہ مخالفین نے کیا کیا, یہ ملک کی جو سالمیت ہے, فائنینشیل جو ہماری انڈیپینڈ جو بھی, وہ ہمارے مخالفین کی تعداد میں وہی ہیں گدھے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو 1 لاکھ جن میں اضافہ ہوا ہے ان میں ان کا بھی شمار کریں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ کب تک ایز اے پارٹی آپ لوگوں کا یہ مطلب وہ ہے کہ وہ باہر آ سکتے ہیں؟ جس دن سپریم کورٹ میں, جس دن ہائی کورٹس میں ججز میں گٹس آ جائیں, ان کی اسپائن ریڈ کی ہڈی مضبوط ہو جائے, گٹس ہی نہیں ہے ان میں. سو کوئی نیگوشیشنس کسی کے ساتھ نہیں, گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کمیٹی جس طرح یہ کہتے ہیں یہ تو لا منسٹر اور رانا صاحب, یہ سارے لے لیں, یہ سارے کے سارے لے لیں, ان میں کیا ہے. How much powerful is the party which is I mean within the parliament ہے یا پارٹی کا اسٹرکچر اوور آل ڈیسیژن میکنگ میں؟ ظاہر ہے کہ پی ایم عمران خان, وہاں سے جو انسٹرکشنز آئیں گی وہ ہم لوگ امپلیمنٹ کریں گے, ویری کلیئر. تو میرا پارٹی کے ساتھ آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں جس وقت سیکرٹری جنرل تھا بالکل کرتا تھا, ابھی میرا پارلیمنٹ کے ساتھ تعلق ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن. سیکرٹری جنرل
ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، چیئرمین بیرسٹر گور صاحب ہیں، وہ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اور اپنے پروونشل ونگز میں بٹ ڈیسیژنز جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہی لے سکتے ہیں، صرف وہی لیں گے. اور پارٹی کے اندر ظاہر ہے وہ ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہے وہ جو کچھ بھی جس کو کہتے ہیں جی گروپنگ ہے اس کے اندر یا جو بھی ہے دیٹ ول ریمین آپ کے نیوز روم میں گروپنگ ہوتی ہے، آپ پارٹی کی بات جی ایسا ہی ہے، گھروں کے اندر ہوتی ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ جب تک خان صاحب ظاہر ہے کہ ہی از دا لیڈر، ونس ہی از آؤٹ آف دا جیل تو وہ ظاہر ہے کہ جس کو واپس لانا ہے، جو لوگ اسپائرنٹ ہیں چلے گئے ہیں واپس آنا چاہ رہے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے اس کو ری یونیفائی کرنے کی جو فورس ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں. کریکٹ. امریکنز جو ڈاکٹرز ہیں یا ایکس پاکستانی وہاں پہ ہیں ان لوگوں کی یہ بتاتے رہے ہیں جی کہ کچھ اس طرح کی خبریں آ رہی تھی کہ وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اینڈ دے ور یو نو ٹرائنگ کہ جی کسی طرح سے کوئی چیز جو ہے وہ بنے جس سے عمران خان صاحب باہر آ جائیں. تو آپ کے علم میں کیا ہے اس حوالے سے؟ میں نالج میں نہیں ہوں، میرے نالج یا کوئی فارن گورنمنٹ جو ہے دے ور کوئی ٹرائنگ بھی کہ جی زیرو، کوئی میرے علم میں بالکل نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی اس وقت کوئی نہیں بات چیت ہو رہی ہے؟ کوئی نہیں. تو واٹ از دا فائنل ڈیسیژن آف دا پارٹی آئی مین فارمر پرائم منسٹر صاحب؟ اور جب وہ ایجوٹیشن کا ہمیں کہیں گے ٹریگر دبائیں گے، ہم لوگ ایجوٹیشن شروع کر دیں گے. کب سے کریں گے آپ؟ جب وہ ٹریگر دبائیں گے، جب وہ ہمیں آرڈر کریں گے. اس حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ یہ فائنل کوشچن ہے کہ گنڈاپور صاحب نے کہا جی گولی کا جواب اس دفعہ ہم گولی میں دیں گے، لیکن علیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ جی ہم پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کریں گے، اسلام آباد کی طرف ہم نے نہیں آنا. یہ انسٹرکشنز آئی ہیں ابھی تک، تو اسلام آباد کی طرف نہیں آنا آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں. سو یو آئی مین پھر گنڈاپور صاحب جو بات کر رہے ہیں اسلام آباد والی کہ میں سرنگ سے آ جاؤں گا، میں پہاڑوں سے نیچے اتروں جب گا، انسٹرکشنز آئیں گی ہم لوگ کریں گے. خان صاحب نے اسلام آباد کے اوپر آنے کی ابھی تک کوئی انسٹرکشن نہیں. ابھی تک نہیں. بہت شکریہ آپ کا، آئی ایم ویری گریٹفل، یو آر سو بزی. عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، اس وقت پارٹی کی جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی ایک زبردست ایز اے اپوزیشن لیڈر انہوں نے یہاں پہ خطاب کیا بجٹ کے حوالے سے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.